हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। आप सबको मसीह यीशु का यौम पैदाइश मुबारक हो, जिसमें आज हम सब मिलकर जमा हैं ताकि हम अपने खुदाम की उस खुशी को, शादमानी को जो है वो मना सके। सो हम खुदाम के ज़रूर बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत रात के लिए कि हम खुदाम की बारगाह में हैं, खुदाम से मुलाकात करने के लिए, खुदाम से बात करने के लिए हम उसके घर में जमा हुए हैं। हालेलुया। सो आज का जो अनुवाद है यीशु मसीह की पैदाइश, यीशु मसीह की पैदाइश, जैसा कि यूहन्ना के इंजील उसका 8 बाब उसकी 56 से 58 आयत में हम पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि जिनके पास खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम है वो जरूर हवाला निकाले, और इस हवाला में से हम पढ़ते हैं यूहन्ना के इंजील उसका 8 बाब उसकी 56 आयत से लेकर उसकी 58 आयत तक। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये हवाला जो हमने तिलावत किया है, मसीह खुदावंद यहां पर फरमाते हैं कि तुम्हारे बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था। कौन सा दिन? ये दिन जिसमें मसीह की पैदाइश हुई। और फिर आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, चुनांचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष है, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उसके कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। हालेलुया। तो ये बात जो है, ये कलाम जो है, ये साबित करता है कि मसीह की पैदाइश जो हम मनाते हैं, जो 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, जो आज इस दिन को जो है वो 2000 साल गुजर चुके हैं, ये क्या भेद है? यहां तो यीशु मसीह फरमाते हैं कि पेशतर इसके कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। हालेलुया। आज हम इस बात को समझेंगे। मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना के इंजील उसका पहले बाब के अंदर अगर हम पढ़े तो यूहन्ना रसूल बड़ी ही खूबसूरती के साथ इस चैप्टर का आगाज करता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। हालेलुया। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ उसमें कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। हालेलुया। यीशु मसीह के वसीला से ही सब चीजें पैदा हुई हैं, यीशु मसीह के लिए ही सब चीजें पैदा हुई हैं, और यीशु मसीह ने ही उन सब चीजों को वजूद में लाया है। हालेलुया। क्योंकि कलाम कौन है? यीशु मसीह। तो दरअसल जो
جو 25 دسمبر کے 2000 سال جو ہم مناتے ہیں، وہ کیا چیز ہے، وہ کیا بھید ہے؟ یہ تو وہ مسیح خداوند کی الوہیت، وہ الہی قدرت، وہ جو روح میں تھا، جو روح میں ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں اس کلام کو۔ لیکن یہاں پر جو 2000 سال ہم مناتے ہیں، وہ کلام جو ہے وہ مولود ہوا ہے۔ وہ 2000 سال جو ہم کہتے ہیں کہ ہو چکے ہیں، وہ کلام کیا ہے؟ مجسم ہوا ہے۔ اس کلام نے جسم لیا ہے۔ تو یسوع مسیح کی اس جسمانیت کو جو اس کے وجود لیا، انسانی وجود لیا، اس کو 2000 سال ہوئے۔ ہاللیلویا۔ سو بڑی خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح کس لیے انسان بن کر اس دنیا میں آئے۔ کیا ضرورت تھی کہ وہ جسم لے کر انسانوں کے پاس آئے؟ اس لیے کہ وہ گناہگاروں کو نجات دے، وہ ابلیس کے قبضہ میں سے انہیں چھڑا سکے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے وہ کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور لکھا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ ہاللیلویا۔ اب ہم یسوع مسیح کی پیدائش میں اس 3 مختلف کرداروں کو ہم دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح جو دنیا کا مرکز ہے، جو بائبل مقدس کا سینٹرل پوائنٹ ہے، یسوع مسیح جو تاریخ کا مرکز ہے، جو اس سے پہلے تاریخ قبل از مسیح کہی جاتی ہے، اور یسوع مسیح کے بعد میں بھی جو تاریخ ہے اسے آفٹر ڈیتھ کہتے ہیں، بعد از مسیح۔ گویا کہ مسیح خداوند ہی اس کائنات کا مرکزی پوائنٹ ہے، اور خدا بھی جو ہے اپنے بیٹے کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ پوری دنیا میں سے جتنے بھی گناہگار ہیں، بدکار ہیں، ٹھکرائے ہوئے ہیں، وہ سب جو ابلیس کے قبضہ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یسوع کے پاس آئے اور یسوع ان کا خدا کے ساتھ ملاپ کر سکے۔ ہاللیلویا۔ زور سے کہیں گے ہاللیلویا۔ سو ہم سیکھ رہے تھے کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر مختلف کردار جو بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتے ہیں، ہم ان پر غور کریں گے اور ان میں سے سیکھیں گے۔ نمبر 1، مقدسہ مریم۔ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی 26 آیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک گواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس گواری کا نام مریم تھا۔ فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خدا تیرے ساتھ ہے۔ اور وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی، سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ تیری طرف سے خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ ہاللیلویا۔ یہ خوبصورت پیغام جو جبرائیل فرشتہ کی طرف سے، جو خدا کی طرف سے وہ لے کر آیا، مقدسہ مریم کے سامنے پیش کیا، تو مقدسہ مریم اس کلام کو سن کر خوف زدہ بھی ہے، گھبرا بھی گئی ہے، لیکن فرشتہ کیا کہتا ہے کہ تو خوف نہ کر، کیونکہ یہ جو کچھ ہوگا روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہوگا، اور خدا کا پاک روح جو ہے تجھ پر سایہ کرے گا، اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ہاللیلویا۔ یہ پیغام جب مقدسہ مریم کو ملا تو مقدسہ مریم
کیا کہتی ہے؟ پھر مریم نے کہا میری جان خدا کی بڑھائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پسندی پر نظر کی، اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ ہاللیلویا، زور سے کہیں گے ہاللیلویا۔ آج بھی ہم کلام مقدس کے اندر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مقدسہ مریم کو مبارک کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے خدا کے اس کلام کو قبول کیا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیا، اس نے دنیا کے الزامات پر غور نہیں کیا، اس نے رسم و رواج کی طرف دھیان نہیں دیا، اس نے خدا کے کلام کی طرف دھیان دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ اپنے خدا کی تعریف کرتی ہے، کہتی ہے کہ میری جان خدا کی بڑھائی کرتی ہے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا ایماندار اپنی زندگی کے اندر کیسا رویہ رکھتا ہے۔ آج خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، اپنے لوگوں سے بولتا ہے، تو اس کی آواز کو رد کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنی ایکسکیوزز جو ہیں پیش کرتے ہیں، خدا یہ کام تو مشکل ہے، خدا تو مجھے اس جگہ پر مجھ سے کام لے، میں اس جگہ پر جا کر تیری خدمت نہیں کر سکتا۔ یا ہم کہتے ہیں کہ خدا مجھے کوئی آسان سا کام بتا تاکہ میں کام کر سکوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں تیرے کام کو کیسے پورا کر سکتا ہوں۔ تو آج کا ایماندار ایسے ایکسکیوزز کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، لیکن جو اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرتے ہیں، خدا انہیں سرفراز کرتا ہے، خدا انہیں برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو یہاں پر مقدسہ مریم کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے، کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے، اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے کہیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراگندہ کیا۔ خدا کی نگاہ کن پر ہوتی ہے؟ خدا کی نگاہ میں ان پر ہوتی ہے جو حدیب ہوتے ہیں، جو فروتن ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو خاک سے سمجھتے ہیں، جو بڑا علم بڑا فضل سمجھتے ہیں، بڑی ڈگریاں کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا ان کو نہیں چنتا۔ ہم یسوع مسیح کے شاگردوں کو دیکھیں گے، یسوع مسیح نے کیسے کیسے لوگوں کو چنا، اور جب چنا تو کہا میرے پیچھے ہو لو، اور ان سے کتنے بڑے بڑے کام لیے۔ گویا کہ جب خدا کا فضل ہم پر ہوتا ہے تو پھر خدا ہم سے بڑے بڑے کام بھی دے سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آگے دیکھیں کیا لکھا ہے، اس نے اختیار والوں کو تخت سے گرا دیا، پست حالوں کو بلند کیا، اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا، اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، دوسرے نمبر پر ہم چرواہے اور فرشتوں پر غور کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت کے اندر ہم دیکھیں، لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت،
کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دور کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چلنی میں پڑا پاؤ گے۔ ہاللیلویا۔ سردیوں کی سرد شدید رات، اور آج کل کا تو دور بڑا ایڈوانس ہے، بڑے اچھے اچھے جانوروں کے لیے بھی جو ہے وہ گھر بنائے گئے ان کے رہنے کے لیے، سردیوں سے بچانے کے لیے۔ لیکن اس دور میں چرواہے کیا کرتے تھے، جو آبادی سے باہر جو ہوتے میدان ہوتا تھا اس کے اندر وہ لکڑیاں کھڑی کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ لکڑیاں ڈال کر ان کے لیے آسرا بناتے تھے تاکہ سردی کی شدت جو ہے وہ ان پر نہ پڑے، اور ان کے آگے ایک چھوٹا سا دروازہ بنا دیا جاتا اور چرواہے اس دروازے کے پاس ہی بیٹھ کر جو ہے وہ آگ جلا کر کیا کرتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے وہ جاگتے رہتے تھے۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر چرواہوں کو فرشتے یہ خوشخبری دیتے ہیں اور وہ اس خوشخبری کو سنتے ہیں کہ تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا۔ منجی کا مطلب ہے نجات دینے والا۔ یہ چرواہے وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، جن کو لوگ جاہل ناگوار سمجھتے ہیں، لیکن فرشتوں نے ان کو بھی خبر دی۔ خدا یسوع مسیح ان کو بھی اپنے پاس بلاتے ہیں کہ میرے پاس آؤ۔ جب ان کو پتہ چلا تو فرشتوں نے خوشخبری دی، اور فرشتے کیا کر رہے ہیں، اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ آدم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ہاللیلویا۔ آسمان پر جو فرشتوں کی ایک کیرل آ رہی ہے وہ خدا کی تعریف کر رہی ہے۔ ہم نے سیکھا ہے مقدسہ مریم وہ بھی خدا کی تعریف کرتی ہے۔ یہاں پر آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، یہ بھی خدا کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو آگے ہم ذرا دیکھیں کہ چرواہے کیا کرتے ہیں۔ جب فرشتہ ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا اور بیت لحم تک چلے، اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خدا نے ہم کو خبر دی ہے، دیکھیں وہ بھی خبر سن کر گھر پہ نہیں بیٹھے، خبر سن کر کہاں کے ہیں جو فرشتہ نے جو جگہ بتائی ہے مسیح کی دیدار کے لیے، وہ اپنے اس جگہ سے نکلے ہیں۔ انہوں نے اپنے جانوروں کی فکر نہیں کی، انہوں نے کہا ہمارے لیے تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ آ گیا ہے، وہ ہمارا بچانے والا ہے، وہ ہمیں نجات دینے والا ہے۔ انہوں نے اس نجات کے لیے اپنے مال مویشیوں کو چھوڑ کر یسوع کے پاس آئے ہیں۔ اور سنیے آپ نے لکھا ہے جب بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا پایا، اب انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کی توجہ کیا۔ ہاللیلویا۔ اور یہاں پر فرشتوں چرواہوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی مسیح کی منادی کر رہے ہیں، خوشخبری کو بتا رہے ہیں، مسیح کے بارے میں لوگ کو بتا رہے ہیں، لوگ کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ تمہارا نجات دہندہ اس دنیا میں آیا ہے، ہمارا بچانے والا، ہمیں گناہوں سے رہائی دینے والا آج چرنی میں پیدا ہوا ہے۔ آؤ اس کو دیکھو، آؤ اسے سجدہ کرو، آؤ اس کی تعریف کریں۔ اور اس کی 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا
वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। यहां पर चरवाहे भी खुदा की तमजीद करते हुए नजर आते हैं। मेरे अजीजों, आज हम भी अपने खुदावंद से जब मुलाकात करने के लिए आते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है हम उसकी तारीफ करें, हम उसकी वर्शिप करें। हालेलुया। और फिर तीसरे किरदार पर हम गौर करते हैं, मजूसियों का किरदार। हालेलुया। मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहां है। इस हिस्से में जरा हम गौर करेंगे कि यरूशलेम और यहूदिया का फासला तकरीबन 5 किलोमीटर का फासला है और आसमान पर एक ऐसा सितारा नमूदार हुआ है जिस सितारे को देखकर यह मजूसी जो है यीशु मसीह के दीदार के लिए, यीशु मसीह को सजदा करने के लिए अपने अपने मुल्कों से निकले हैं। क्या लिखा है, पूर्व में से जिसको मशरिक कहा जाता है वहां से ये लिखा है कि कई मजूसी निकले, लेकिन पहुंचे कितने थे? कितने पहुंचे थे? कितने नजर आते हैं हमें वीडियो में भी? हम जो टैबलो करते हैं, बच्चे संडे स्कूल के टैबलो करते हैं, उसमें भी कितने आते हैं? 3 आते हैं, लेकिन निकले तो बड़े थे। आज भी लोग जो है वो मसीही तो बहुत कहलाते हैं, लेकिन मसीह की मुलाकात के लिए कितने लोग हैं जो उसके घर में आते हैं, कितने लोग हैं जो उसकी हुजूर में आकर उसको सजदा करते हैं। और कई तो कहते हैं कि जी क्रिसमस है, वो तो बस अपने अपने कामों में, अपने अपनी ऐसी दावतों में ऐसे ऐसे प्रोग्राम अरेंज किए हैं कि कोई खुशी मनानी है तो हम खुशी मना रहे हैं, लेकिन मसीह की खुशी वही है जो मसीह के कदमों पर आकर मनाई जाती है, जो मसीह की हजूरी में आकर मनाई जाती है, जो उसके घर में आकर उसकी परस्तिश की जाती है। हालेलुया। तो कई मजूसी निकले थे और जब वो निकले उन्होंने रास्ते की मुश्किलात तकलीफें देखी। किसी ने कहा होगा कि वो तो पता नहीं कहां पैदा हुआ है, चलो छोड़ो, वापसी लौट गई। लेकिन ये 3 मजूसी ऐसे थे जिन्होंने बड़ी हिम्मत की, जिन्होंने कसम किया कि हम जाकर उसे क्या करेंगे? सजदा करेंगे। हालेलुया। और यहां पर सितारे को देखते हैं। आजकल के दौर में जैसा आप सब जानते हैं कि आप व्हाट्सएप के ऊपर या गूगल आप करते हैं तो लाइव लोकेशन जो है वो सेंड कर दी जाती है। तो जहां आपने जाना है या उस जगह को सर्च करके उस जगह का नाम लिखकर आप मैप ऑन करते हैं तो मैप जो है वो आपको उस सीधे सीधे रास्ते पर वो लेकर जाएगा और आपको उस जगह को आप नहीं जानते, लेकिन वो मैप जो है वो आपको वहां तक पहुंचा देगा। लेकिन ये आज के जदीद दौर में हम देखते हैं, लेकिन आज से 2000 साल पहले ऐसा सिस्टम जिसके आजकल के दौर में जीपीएस कहा जाता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस जो जिसको कहा जाता है, हम देखते हैं कि वो सितारा मशरिक में निकला था और उनको कहां लेकर जा रहा है? यरूशलेम में निकला है। हालेलुया।
کو راستہ دکھاتا ہے کہ میرے پیچھے چلتے آؤ اور میں تمہیں اس بادشاہ کے پاس لے کر جاؤں گا. ہاللیلویا. ذرا ہم مجوسی کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ مجوسی کیا ہے. ہم نے ویڈیو میں دیکھا, ٹیبلو میں دیکھا کہ وہ اونٹوں پر بیٹھ کر آئے. اس وقت کے دور میں اونٹ جو ہے ایک بڑی زبردست سواری ہوتی تھی. ریگستانی علاقوں میں اس وقت کوئی گاڑیاں, ہوائی جہاز نہیں تھے. اور یہ مجوسی شاید لوگ سمجھتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجوسی عام سے لوگ تھے جو اونٹ رکھتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں. میرے عزیزوں, مجوسی لوگ جو ہیں یہ بڑے دانش مند لوگ, عقل مند لوگ ہیں. یہ اگر مادیوں اور فارسوں کی بادشاہی کے اندر اگر کوئی بادشاہ مخصوص ہوتا تھا, اگر کوئی بادشاہ حلف لیتا تھا, تو یہ مجوسی پہلے اسے ریکمینڈ کرتے تھے. یہ مجوسی اس بادشاہ سے حلف لیتے تھے. جیسے آج کل کے دور میں صدر پاکستان ہے یا مطلب کے وزیر اعظم ہے یا اعلیٰ عہدیدار ہے, جو کیا کرتے ہیں, حلف لیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ مجوسی جو ہے یہ اس یسوع مسیح جو جس کو یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہیں اس کو سجدہ کرنے کے لیے نکلے ہیں. ہاللیلویا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ستارے کی رہنمائی میں کہاں پہنچے ہیں؟ یروشلم میں پہنچے ہیں. جب تک مجوسی اس ستارے کی رہنمائی میں چلتے رہے ہیں, اس ستارے کو دیکھتے رہے ہیں, اس ستارے کو فالو کر رہے ہیں, تو وہ ٹھیک راستے پہ پہنچ رہے ہیں. لیکن جب یروشلم کے اندر پہنچے ہیں, انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہودیوں کا ملک آ گیا ہے, اور یہ ستارہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے. تب انہوں نے اس ستارے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کرنے لگے. مجوسی کیا کرنے لگے؟ اپنی مرضی کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ یہاں اس یہودیوں کا بادشاہ جو ہے, جو بادشاہ کا محل جو ہے وہ ہیرودیس بادشاہ ہے, چلو آؤ ہم ہیرودیس بادشاہ کے محل میں چلتے ہیں. بادشاہ اگر پیدا ہوا ہے تو کہاں پیدا ہوگا؟ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوگا. لیکن جب انہوں نے اپنی مرضی کی تو ضرور کیا نکلا؟ مایوسی, ناکامی. آج بھی ایک ایماندار جب تک وہ خدا کے کلام پر دھیان رکھتا ہے, جب تک وہ خدا کے کلام کو فالو کرتا ہے, جب تک اس کی نگاہیں خدا کے کلام پر ہوتی ہے, وہ اس دنیا کے تمام مشکلوں سے, مصیبتوں سے وہ فتح پاتا ہوا چلا جاتا ہے. وہ کامیابیوں کی طرف وہ بڑھتا چاہتا ہے, چاہے اسے راستے میں کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہو, اس کے راستے میں کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہو, لیکن کلام اسے سرفرازی کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن اگر کلام کو چھوڑ کر انسان اپنی مرضی کرے گا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسے ہی ہوتا ہے, تنزلی آتی ہے, انسان بھٹک جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے, بے راہ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کا جو ہے وہ حال نہیں رہتا. پھر خدا کی شفقت, خدا کی رحمت اس سے ہٹتی جاتی ہے. پھر ہمیں وہ مشکلات کے اندر, مصیبتوں کے اندر وہ نظر آتا ہے. لیکن خدا کا پاک کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے کہ مجوسیوں نے ستارے کی رہنمائی چھوڑی, نا امیدی ملی, مایوسی ملی. اور آج بھی خدا کا کلام ہم کو یہ بتاتا ہے, ایمانداروں کو سکھاتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کی طرف نگاہیں لگائیں, خدا کے کلام پر توکل رکھیں, خدا کے کلام کو فالو کریں. اس لیے تو یسوع مسیح کہتے ہیں
کہ جو کوئی میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہیں بلکہ زندگی کا نور پائے گا. ہلیلویا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیرودیس بادشاہ نے کہا کہ یہاں تو کوئی بادشاہ نہیں پیدا ہوا، ہاں اگر تمہیں پتہ چلتا ہے تم جاؤ بیت الحم میں جاؤ، اور اگر تمہیں پتہ چلے کہ وہ بچہ کہاں ہے تو مجھے بھی بتانا، میں بھی آ کر اسے کیا کروں گا؟ سجدہ کروں گا. دیکھیے وہ سچے دل سے کہہ رہا تھا کیا اوپر سے کہہ رہا تھا؟ اوپر سے کہہ رہا تھا. اس کے دل کے اندر عقیدت نہیں، اس کے دل کے اندر حسد ہے کہ بادشاہ تو میں ہوں. اور وہ کون سا ایسا بادشاہ پیدا ہو گیا ہے جس نے آ کر اتنی تھرتلی مچا دی ہے، جس نے آسمان سے ستارہ خوشخبری دے رہا ہے، جو دور دراز سے مجوسی جو ہے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ہم اسے سجدہ کرنا چاہتے ہیں. کہنے لگا اگر تمہیں ملے تو واپسی میں آ کر مجھے بھی بتانا تاکہ میں بھی جا کر اسے سجدہ کروں. لیکن جو ہی اس محل سے باہر نکلے انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ستارہ وہیں چمک دمک رہا تھا. ستارہ نے کہہ رہا تھا میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں یسوع کے پاس لے جاؤں گا، میں تمہاری ملاقات یسوع سے کرواؤں گا. اور وہ ستارے کی رہنمائی میں پھر چلتے ہیں تو کہاں پہنچتے ہیں؟ ٹھیک اسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر یسوع مسیح ہے. جس گھر کے اندر یسوع مسیح ہے اس گھر میں وہ داخل ہوتے ہیں. ذرا ہم غور کریں، یہ ٹیبلو ہوتا ہے تو اس میں ہم وہ لوگ چرنی دکھاتے ہیں، لیکن مجوسی جب پہنچے تھے تو تقریباً 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اس لیے تو ہیرودیس بادشاہ نے 2 سال تک کے بچے جو تھے ان کو قتل کروایا تاکہ وہ بادشاہ جو اس دنیا میں آیا ہے ان بچوں کے ساتھ ہی قتل ہو جائے. تو میرے عزیزوں، وہ مجوسی جب یسوع مسیح کے پاس پہنچتے ہیں تو آئیں ذرا کلام مقدس کے اندر دیکھیں. اس کی 11ویں آیت میں، دوسرا باب اس کی 11 آیت لکھا ہے، وہ اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا. ہلیلویا. کیا کیا؟ ذرا زور سے کہیں، کیا کیا؟ کیا کیا؟ سجدہ کیا. ہلیلویا. یہ دانشور لوگ، یہ بادشاہ مقرر کرنے والے لوگ یسوع مسیح کو جو گھر کے اندر ہے، چھوٹا بچہ ہے، آ کر انہوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پرستش کیسی ہے. آج ہم ان مجوسیوں سے پرستش کو دیکھیں گے، ہم ان کے وسیلہ سے سیکھیں گے کہ پرستش کیسے کی جاتی ہے. پرستش صرف یسوع مسیح کی ہے. ہلیلویا. اور انہوں نے آ کر کیا کیا؟ سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا، لبان اور مر ان کو نظر کیا. ہلیلویا. انہوں نے اپنے ڈبے بھی کھولے. جب انسان پرستش کرتا ہے تو پرستش میں کیا ہوتا ہے؟ دل کھلتے ہیں، پرستش میں ڈبے کھلتے ہیں، پرستش میں انسان جو ہے خداوند میں وکل ہو جاتا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا ہے. اور اس لیے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. دیا یہی نہیں ہے کہ صرف ہم روپیہ پیسہ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے وسیلہ سے ہی خدا ہمیں دے گا. پرستش جو ورشپ ہے، جو ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں، جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں
اپنے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے خدا کی تعریف میں گاتے ہیں، اپنے خدا کی مدح سرائی کرتے ہیں، تو ہم پرستش کے وسیلہ سے خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آج چرچ میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، میٹنگ چلانے والا آگے کہہ رہا ہوتا ہے جی تالیاں بجائیں، زور کے ساتھ دل کے ساتھ گائیں، اپنے خدا کی ورشپ کریں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہونٹ ہی نہیں کھلتے۔ گھر سے آتے ہیں تھکے ہوئے، ادھر بھی بیٹھے کہتے ہیں جی خدا کے گھر میں تو آرام ملتا ہے، آرام ملتا ہے، لیکن خدا اپنے پاس کس لیے بلاتا ہے؟ ورشپ کے لیے بلاتا ہے۔ خدا بلاتا ہے کہ ہم اس سے سجدہ کریں۔ ان مجوسیوں سے سیکھیں کہ انہوں نے آ کر سجدہ کیا ہے، انہوں نے خدا کی مدح سرائی کی ہے۔ ہم چرواہوں کو دیکھیں، ہم فرشتوں کو دیکھیں، ہم مقدسہ مریم کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ بھی خدا کی بڑائی کرتی ہے، خدا کی حمد کرتی ہے۔ آج ایماندار بہت تھکا ہوا، خدا کی محبت سست پڑ گئی ہے۔ جہاں پر ورشپ کے لیے زور دیا جاتا ہے خدا کی ورشپ کریں، ورشپ کے وسیلہ سے خدا کا آسمان کھلتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جہاں پر ورشپ ہوتی ہے خدا کا تخت وہاں پر لگ جاتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے درمیان اتر آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ورشپ کا مطلب ہے دینا۔ ہم ذرا غور کریں، ہم خدا کو ورشپ کے وسیلہ سے کیا دے سکتے ہیں؟ جی جواب دیا، ورشپ کے وسیلہ سے ہم خدا کو کیا دیتے ہیں؟ جلال دیتے ہیں۔ پھر کہیں گے ورشپ کے وسیلہ سے خدا کو کیا دیتے ہیں؟ جلال دیتے ہیں۔ اور خدا ہمارا جلال کا بادشاہ ہے، اور جب ہم خدا ان کے نام کو جلال دیتے ہیں تو پھر خدا ہم پر اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، خدا اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرماتا ہے، پھر خدا ہمیں اپنی نعمتیں برکتیں عطا کرتا ہے، پھر ہمارے دل خوشی اور شادمانی سے بھر جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو یہ مجوسی جو آتے ہیں انہوں نے سجدہ کیا، ڈبے کو سونا مر اور لبان جو ہے وہ خود نظر کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب سے چھوٹا نوٹ میلا کچالا جیسا بھی ہے، نہیں، ہم ذرا دیکھیں کہ ہم کس کے پاس آئے ہیں، ہماری ملاقات کس کے ساتھ ہو رہی ہے، ہم کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم خدا بندوں کے خدا کو، بادشاہوں کے بادشاہ کو، ہاللیلویا، آئیں اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ نمبر 1، کیا ہم کلام کی رہنمائی میں چلتے ہیں؟ ہماری پرستش کا معیار کیا ہے؟ کیا مسیح کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ڈبے کھولتے ہیں؟ یہ 4 باتیں، 4 حوالے جات ہم نے دیکھے، اور ان مجوسیوں میں سے، ان سارے کلام میں سے ہم حاصل کلام یہ نکالتے ہیں۔ نمبر 1، کہ ہم کلام کی رہنمائی میں چلتے ہیں یا اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم کلام کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ آسمان کھلتا ہے، خدا ہمیں صحیح رہنمائی میں اس نے یروشلم میں لے کر جائے گا۔ لیکن اگر ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں تو پھر ہم اس جگہ پر نہیں جا سکتے۔ یسوع مسیح کہا کہ میری کبھی تم سے ملاقات ہی نہیں تھی۔ اور پھر ہماری پرستش کا معیار کیا ہے؟ اس بات کو بھی آج اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں۔ اگر آج ہمارے دل خدا سے دور ہیں
تو آج ضرورت ہے، آج کرسمس کے اس پیغام کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں کو درست کر سکتے ہیں۔ ہم خداوند کے حضور آ کر اس کی ورشپ روح اور سچائی کے ساتھ کریں، دل کے ساتھ کریں، کیونکہ خداوند چاہتے ہیں کہ اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے خداوند سے محبت کرتے ہوئے اسے کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ ہاللیلویا۔ اور نمبر 3، کیا مسیح کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ڈبے کھلتے ہیں؟ جب ہم خداوند کے لیے دلوں کو کھولتے ہیں، خدا ہمارے لیے آسمان کھولتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو آج خداوند کے حضور ہم بڑی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے بڑے فضل کے لیے، اس کے رحم کے لیے، کہ جس نے آج ہم پر اپنا فضل کیا۔ مسیح کی پیدائش کو ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ 2000 سال ہو چکے ہیں، لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس کا وجود تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، وہ خدا کا کلام تھا، اور اسی کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی گئی، اور اسی کے وسیلہ سے سب چیزیں قائم ہیں۔ میرے عزیزو، آج مسیح کا پیغام ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اس کے کلام کی رہنمائی میں چلیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان مجوسیوں کو انہوں نے آ کر خداوند سے ملاقات کی۔ اگر ہم بھی اپنے آپ کو خدا کے سلگاتے ہیں، دل سے اس کی ورشپ کرتے ہیں، اپنے خدا کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہماری حقیقی ملاقات یسوع مسیح سے ہوتی ہے۔ خدا ہمیں اپنی نعمتیں برکتیں عطا کرتا ہے۔